Zimmedar, or Sahukar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं राव मोहम्मद अकमल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल कोऑपरेटिव लवर्स के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीलॉग बना रहा हूँ जिसका तज़किरा पिछले मेरे वीलॉग्स में किया गया और बर्रे सगीर पाको हिंद में इस लफ्ज़ ने, इन दो अल्फाज ने आपस में इनका जो था वो बड़ा चोली दामन का साथ था। तो मेरे वीलॉग देखने के बाद चंद दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि सर आप ज़िम्मेदार और साहूकार, बनिया और महाजन का लफ्ज़ आप बोल रहे हैं, आप हमें ये बताएं कि ये साहूकार और महाजन क्या चीज़ है जो ना जी, और इनका आपस में क्या तल्लक है। जहाँ ज़िम्मेदार का लफ्ज़ आप बोलते हैं वहाँ पर जो ना जी साहूकार और बनिए का जिक्र भी करते हैं। तो लिहाजा उनका सवाल जो था वो दिल को छुआ और मैंने सोचा कि ये आज के दौर के अंदर जो है ना जी, हम पुरानी बातों से स्टार्ट ले रहे हैं तो लोगों के नॉलेज के लिए और आगाही के लिए। मेरा असल मकसद भी यही है कि कोऑपरेटिव की जो इब्तिदा है वो किस तरीके से हुई, कौन से ऐसे हालात थे जिसमें कोऑपरेटिव ने आकर लोगों की ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली पैदा की, लोगों के इक़्तिसादी, मुआशी, समाजी हालात जो हैं वो दुरुस्त किए। तो असल मकसद जो था वो यही था कि बर्रे सगीर पाको हिंद में कदम जमाने और इसकी ज़रूरत के लिए यही दो किरदार थे, ज़िम्मेदार और साहूकार, जिनकी वजह से अंदाज़े बाहमी जो है वो बर्रे सगीर पाको हिंद में अंदरा जिसकी वजह से वो इसमें अब बर्रे सगीर पाको हिंद में इसकी आमद हुई। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों किरदार जो थे, ज़िम्मेदार और साहूकार, ये इनका आपस में क्या तल्लक था और कैसे ये इस्तिलाह जो है आम हुई। और अभी मैंने जो और दावे बाहमी इंडिया में या बर्रे सगीर पाको हिंद में इसका जो अभी पस मंज़र है या इसकी जो कानूनी हैसियत है या इसमें जो तहरीक ने यहाँ पर कदम जमाए, इनमें जो भी जिक्र होगा उसमें अभी ज़िम्मेदार और साहूकार का आगे जिक्र जो है वो चलकर आएगा। तो लिहाजा मैं इन दोनों किरदारों को जो है वो आपके गोशगुजार करूँगा। मुझे दोस्तों ने कहा कि सर इसकी तारीफ़ भी बयान कीजिएगा, बताइएगा कि ज़िम्मेदार क्या है और साहूकार क्या है। तो अब हम जो है वो अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि जिसमें मैं ये तारीफ़ करूँगा कि ज़िम्मेदार जो है इसकी तारीफ़ क्या है। बर्रे सगीर पाको हिंद जो है ये एक ज़रई मुल्क, इसकी मईशत का तमाम दारो मदार ज़राअत के ऊपर है। 1911 की मरदमशुमारी के मुताबिक 71% लोग जो हैं वो देहातों में आबाद थे और उनका ज़रिया मुआश जो था वो काश्तकारी थी। और बर्रे सगीर पाको हिंद के जो देहात और गांव थे वो छोटे छोटे किताब में बटे हुए थे और इनमें ये ज़िम्मेदार जो थे वो रहाइश पजीर थे और अपनी गुज़र औक़ात के लिए ज़राअत इनका पेशा था। मैं अब आपको देहात और गांव की तारीफ़ बयान करना चाहूँगा। ये एक ज़मीन का टुकड़ा जो दीगर टुकड़ों से अलहदा करके एक अलहदा किता रकबा या वसअत और हालात के मुताबिक मुख्तलिफ इसी किता राजी में एक आबादी जो गांव में जिसमें लोग रिहाइश पजीर थे और उस किता में जो काश्तकार लोग थे, जो ज़मींदार थे, वो ज़िम्मेदार कहलाते थे और वो उस रकबा के मालिक थे जिनके आबाओ अजदाद ने जंगल बियाबान इलाकों को ज़राअत की तरफ जो ना जी तरक्की दी, उनकी जो अपना हदबंदी हदबरारी की। तो ऐसे लोगों की जो औलाद और वो लोग जो थे वो ज़िम्मेदार कहलाए और उनकी जो ज़िम्मेदारी थी वो भी काफ़ी थी, क्योंकि गांव के लोग जो थे ये ज़िम्मेदार, ये काश्तकार थे। इन्हें अपना रोज़ी के लिए जनाब अपना ज़मीनों पे काश्तकारी करना पड़ती थी। अपनी काश्तकारी के लिए जनाब अपना ना ये बैल, कुएँ, आपाशी, खालों की देखभाल, निगरानी, फसल की देखभाल, उसके लिए जो तमाम इंतज़ामात
جو کاشتکاری میں استعمال ہوتے تھے وہ تمام کے تمام ذمہ دار کو کرنے پڑتے تھے، وہ اس کی ہی ذمہ داری تھی، اور کاشتکاری بھی ہی اسی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی زمینوں کو میں فصلیں کاشت کرے، وہ گندم کاشت کرے، وہ گنا کاشت کرے، وہ مکئی کاشت کرے، باجرہ جوا جو بھی فصلات سبزیاں کاشت کرے، پھل وغیرہ جو ہے نا جی، وہ اپنی علاقہ اور زمین اور اس کی آب و ہوا کے مطابق وہ اپنی کاشتکاری کرتے تھے۔ اپنی فصلوں کی دیکھ بھال بھی انہی کا کام تھا، اور اس فصل کے پکنے کے بعد اس کو برداشت کرنا، اس کی سٹوریج کرنا، اس کو مارکیٹ کرنا، وہ سب اس کی حفاظت کرنا، یہ تمام ذمہ داری جو تھی وہ ذمہ داروں کی تھی۔ تو ایسے اشخاص کو ذمہ دار کہا کرتے تھے، کہ ایسے لوگ جو تھے وہ ذمہ دار کہلاتے تھے۔ اس میں بڑے ذمہ دار بھی تھے، لیکن یہ لوگ کوئی بڑے لوگ نہیں شمار کیے جاتے تھے، اس میں چھوٹے رقبے کے مالک بھی تھے اور بڑے گھرانے یا خاندان جو تقسیم در تقسیم ہو کر، وراثت کے مطابق تقسیم در تقسیم ہو کر ان کے جو قطعات تھے یا ان کے جو کھاتے تھے وہ چھوٹے بھی ہونے شروع ہو گئے۔ تو لہٰذا لیکن برصغیر پاک و ہند میں جیسے متحدہ یو پی تھا، پنجاب ہے، بنگال تھا، اس میں جو سندھ تھا، اس میں بڑے بڑے لوگ جاگیردار بھی تھے جو نا جی، تو ان کی جاگیریں جو تھی وہ بڑے تھے۔ تو لیکن ہم یہاں پر ذمہ دار کی تعریف اور ذمہ دار کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ذمہ دار جو تھا ان کے جو اس کی جو تعریف ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی کہ وہ بر صغیر میں آباد دیہاتوں گاؤں میں رہائش پذیر تھے، اور وہ کاشتکار تھے اور رقبوں کے مالک تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیہاتوں میں غیر ذمہ دار لوگ بھی رہائش پذیر تھے، لیکن ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ کاشتکاری سے متعلق تھا، وہ زراعت سے ہی وابستہ تھا۔ اس میں لوہار تھے، ترخان تھے، جو اپنا آلات کشاورزی بنانے والے لوگ تھے۔ تو ایسے لوگ جو تھے ان کو بھی جو ہے تھے وہ غیر ذمہ دار، لیکن وہ کاشتکاری کے شعبہ سے ہی ان کا روزگار کا سلسلہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی دیہاتوں میں بہت سارے اور لوگ جو تھے وہ پیشہ ور جو تھے وہ رہتے تھے، ان میں جلاہے تھے، ان میں نائی تھے، ان میں دھوبی تھے، ان میں موچی تھے۔ تو ایسے لوگ جو تھے یہ بھی زراعت سے متعلقہ معاملات میں ہی ان کا اپنا روزگار کا سلسلہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور نچلی ذات کے لوگ بھی دیہاتوں میں آباد تھے جو اچھوت کہلاتے تھے، ان میں چمار تھے، ان میں اور دھانک تھے جو نا جی، ان کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو دیہات اور کاشتکاری کے ساتھ تعلق تھا۔ اور ذمہ دار کے فرائض میں تھا جب وہ ان لوگوں کی خدمات کے عوض میں ان کو جیسے ان کی فصل برداشت ہوتی تھی، گندم آئی تو کچھ ان کو کھانے کے لیے جو بھی اس وقت کے مروجہ اصولوں کے مطابق طے تھا کہ کتنی جو نا جی مقدار کے اندر یا کتنی وزن کے اندر لوہار کو دیا جائے گا، کتنا ترخان کو دیا جائے گا۔ حالانکہ وہ سالہ سال جو تھا وہ ان کو کام پڑتا بھی تھا اور کبھی نہیں بھی ہوتا تھا، لیکن کچھ جو پیشہ ور دیہاتوں میں یہ لوگ تھے ان کا باقاعدگی سے کام بھی تھا، اور ان کی جو آمدنی کے ذرائع تھے وہ ذمہ دار سے ہی منسلک تھے، اور ذمہ دار کی ہی ذمہ داری تھی کہ ان لوگوں کو اپنی فصل میں سے جو کچھ بھی ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو فراہم کیا جائے۔ یہ تھا ہمارا ذمہ دار۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے کریکٹر کی طرف، ساہوکار کی طرف۔ برصغیر پاک و ہند میں بینک تو تھے نہیں، ذمہ دار کو اپنی فصل کاشت کرنے کے لیے بیج، اسے جانور یعنی کہ اس وقت تو بیلوں کے ذریعے جناب اپنا نا جی کاشتکاری ہوتی تھی، اب کیونکہ جدید دور ہے اور مشینی کاشت ہے، اس لیے ہمارے نئی نسل اور نئی نوجوان نسل اور نئی جنریشن جو ہے اس نے یہ چیزیں کتابوں میں ہی پڑھی ہیں یا کسی سے سنی سنائی باتوں پر ہے، تو ان کو ان چیزوں کو دیکھنے کا یا ان کو اس کے نالج کا جو ہے نا جی وہ کسی نہ کسی بندے کو کوئی شوق ہوتا ہے، جس وجہ سے مجھ پر یہ کویشچن آیا۔ تو بینک تو تھے نہیں کہ جو ذمہ دار کسی بینک سے جاتا اور اپنی ضروریات کاشتکاری یا باقی زندگی کی ضروریات کی چیزیں پوری کر لیتا، ذمہ دار کو بھی قرضے کی ضرورت ہوتی تھی، اور جو غیر کاشتکار لوگ تھے ان کو بھی اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی۔
تو اس وقت اس بولی بھالی جو دیہاتی زندگی کے لوگ تھے، ان کو شہر کے سرمایہ دار جو کہ ہندو تھے، انہوں نے دیہاتوں کا رخ کیا اور اپنی چلاکی کے ساتھ، اپنی چرب زبان سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنی جناب اپنا سرمایہ سے اور ان لوگوں کی شروع میں خدمت کر کے وہ دیہاتوں میں گھس گئے. اور کیونکہ وہ بے ایمان بھی تھے، وہ حساب کتاب میں بھی جناب بے ایمانی کرتے تھے. یہ ذات کے ہندو تھے اور ان کو ساہوکار بھی کہا جاتا تھا، ان کو بنیا بھی کہا جاتا تھا، ان کو مہاجن بھی کہا جاتا تھا. یہ ایک کردار کے 3 نام تھے، لیکن ان کا کام ایک ہی تھا کہ زمیندار کو قرضہ دیں زیادہ شرح سود پر، ان کے ساتھ دھوکہ کریں، ان کے ساتھ بے ایمانی کریں. ان کو اتنا تنگ اور پریشان انہوں نے کر دیا کہ یہ جونک کی طرح ان کو چمٹ گئے اور زمیندار کا احتساب اور ان کا خون تک جو ہے نا جی وہ انہوں نے چوس لیا. یہ بہت ہی شاطر، بہت ہی طوطا چشم اور بہت ہی حساب کتاب میں دھوکہ کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے زمیندار کے لیے شروع کے اندر ان کو سفید باغ دکھائے، ان کو جو ان کی جو ضروریات تھیں وہ ضروریات سے زیادہ ان کو جناب قبضہ دے دیا. شرائط وہ اپنی مرضی کی رکھتے، شرح سود جو تھا وہ بہت زیادہ لگاتے. یہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ تھے، جبکہ دیہاتوں کے لوگ جو زمیندار تھے وہ ان پڑھ اور ضرورت مند ہوتے تھے. تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کاغذات میں کیا ہیرا پھیری کرتے ہیں اور جو رقومات ان کو دیتے ہیں اتنی ہی وہ کھاتوں میں درج کرتے ہیں، اور پھر سود اتنا زیادہ، سود در سود لیتے تھے سود کے اوپر. تو جو بھی فصل زمیندار کی آئی تو زمیندار جو تھا وہ اپنی فصل دیتے نا یہ اس دنیا سے چلا جاتا تھا، لیکن اس مہاجن کا، ساہوکار کا، بنیے کا جو قرضہ تھا یا اس کے کھاتے تھے وہ کبھی بھی نیل نہ ہوئے. ان کا سود میں ہی وہ ساری رقم چلی جاتی اور اصل ویسے کھڑا رہتا. اور آنے والی نسلیں جو ہیں، جس نے قرضہ لیا ہو اس کا قرضہ جان ہی نہیں چھوڑتا تھا، اور آنے والی نسلیں جو تھی وہ اس کا قرضہ اتارتا تھا. تو لہٰذا اس بنیے نے، اس ساہوکار نے زمیندار کے لیے انتہائی مشکلات پیدا کی دیہاتوں میں، انتہائی باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس نے جو تھا وہ اسی طرح کے ظلم کیے. اور پھر وہ ان زمینداروں سے ان کی زمینیں ہتھیانے لگے. جب زمینیں ہتھیانے لگے تو یہ کیونکہ کاشتکار نہیں تھے، ان کو کاشتکاری کا تجربہ نہیں تھا، لہذا وہ رقبہ جات، وہ کتاب، وہ اراضی جس پر فصلیں ہوتی تھیں یا جہاں پر جو نا جی وہ زمیندار ان کو سال میں 2 بار یا 3 بار فصلیں لگاتے تھے، وہ خالی پڑی رہنے لگی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے اندر قحط سالی پڑ گئی. ملک میں بر صغیر پاک و ہند کے علاقے میں، اس خطے کے اندر کچھ خشک سالی کی وجہ سے اور کچھ زمینوں کے خالی رہنے کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پر وہ فصل ہی کاشت نہیں ہوتی تھی. تو برطانوی ہند جو تھا نا جی، اس میں بڑی پریشانی پیدا ہوئی، کیونکہ برطانیہ کے اندر ان کی ملوں کو ہم صنعتی انقلاب آ چکا تھا. ان کی را میٹیریل کی جو ضروریات تھیں وہ بر صغیر سے پوری ہوتی تھی، یہاں سے وہاں پہ خام مال جاتا تھا. ان کے لیے خام مال دستیاب ہونا کم ہو گیا، اور پھر یہاں پر حالات ایسے پیدا ہوئے کہ زمیندار اور مہاجن اور ساہوکار جو تھے ان کے درمیان شدید اختلافات اور شدید جو بے چینی تھی وہ پیدا ہونی شروع ہوئی. اور ان کی بیعیاں اور کھاتے جو تھے، وہ عدالتیں جو تھیں وہ قبول کرنے لگے، اور مسلمان جو تھے یہ بڑی پریشانی کی حالت میں ہوئے. بالآخر جب برطانوی ہند کی جو ہے ان کی ضروریات انڈسٹری کی پوری نہ ہوئیں، صنعتوں کی پوری نہ ہوئیں، تو انہیں یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ کیا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ ہمارا زمیندار دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو. تو لہٰذا اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے تحریک امداد باہمی جو تھی وہ میدان میں آئی، اور تحریک امداد باہمی کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ تحریک امداد باہمی میں آئیں، سب ایک کے لیے، ایک سب کے لیے مل جل کر جو ہے وہ اپنی معاشی، اقتصادی، سماجی حالت کو بہتر بنائیں. تو لہذا حکومت ہند جو برطانیہ کی تھی وہ جرمنی اور برطانیہ سے، کیونکہ وہاں پہ بھی ایسے حالات تھے اور کوآپریٹو جو تھی وہ ادھر پیر جما چکی تھی، تو پھر ادھر سے وہ فلسفہ جو ہے وہ نظریہ ریفائزن کا، جرمنی کے ریفائزن کا جو نظریہ تھا کہ یہاں پر ایگریکلچر
کے لیے دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے بینک جو ہیں وہ بنائے جائیں، چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز بنائی جائیں. ان سوسائٹیز کے ذریعے سے ان ذمہ داروں کو جو ہے وہ آسان شرائط کے اوپر جو ہے نا یہ قرضہ جات دیے جائیں، اور جو غیر کاشتکار لوگ ہیں ان کو ان کی ساکھ کے مطابق، ان کی آمدنی کے مطابق ان کو بھی قرضہ جات فراہم کیے جائیں اور بنیے سے ان کی جان چھڑائی جائے. تو بالآخر پھر اس وقت کی حکومت نے یہ قوانین پاس کروائے اور کوآپریٹو سوسائٹیز کو انٹروڈیوس کروایا بر صغیر پاک و ہند کے اندر، جنہوں نے ذمہ دار کی حالت کو بدلا. حکومت نے ساہوکاروں کے جو کھاتے تھے وہ منسوخ کر دیے، اور ذمہ دار جو تھے وہ کوآپریٹو سوسائٹیز بنانے لگے، وہ اس میں ممبر بن گئے. ان کو ان کی ضروریات تھے زندگی کی، مال مویشی کے لیے، جنس کے لیے، ان کی جو فصل ہے اس کی مارکیٹنگ کے لیے انہیں جو ہے وہ آسان شرائط کے اوپر قرضے ملنے شروع ہو گئے. ان کی میعاد، ان کی شرح وہ اتنی مناسب ہوتی کہ ذمہ دار کی ہر قسم کی جو پریشانی تھی وہ دور ہونے لگی. تو لہٰذا کوآپریٹو ادارے جو ہیں وہ ہی ہماری مشکلات کا حل ہیں، آج بھی اور آج سے پہلے بھی. جب سے کوآپریٹو امداد باہمی کی تحریک جن جن ملکوں میں، جن جن خطوں کے اندر، جن جن علاقوں میں آئی، وہاں وہاں پر جو ہے خوشحالی آئی. امداد باہمی خوشحالی کی ضمانت، اور اس کے فوائد جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس علاقے نے جو ہے وہ اسے اٹھائے یا استفادہ حاصل کیا. تو لہٰذا آج جو میرا مین مقصد کہ امداد باہمی میں ان دو کریکٹرز، یہ دو کردار ذمہ دار اور ساہوکار جو ہے وہ ان کی وضاحت کرنا ضروری تھا، تاکہ میرے آئندہ آنے والے ولاگس کے اندر جب ان کا ذکر ہو تو ناظرین یا سامعین جو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان کے لیے یہ آسانی پیدا ہو جائے کہ ذمہ دار کون ہے اور ساہوکار کیا تھا، ذمہ دار کا کیا کردار تھا، اور ساہوکار نے ذمہ دار پر کس طریقے سے ظلم کیے، ان کا استحصال کیا، ان کا معاشی قتل کیا، ان کی زمینوں کو ہڑپ کیا، لوگوں کو پریشان کیا. تو لہٰذا امداد باہمی نے اس مسئلے کا بہت ہی آسان اور سادہ حل نکالا کہ لوگ باہم مل کر آپس میں ایک ادارہ بنائیں، ایک سوسائٹی بنائیں، اور پھر ایک دوسرے کی جتنی اس کی مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کی جائے، اور اس میں آسان شرائط کے اوپر اور آسان وقت کے حساب سے ان کو شخصی ضمانت کے اوپر جو ہے وہ قرضہ جات کا اجرا کیا جائے، جس سے ممبران کی معاشی اور اقتصادی اور سماجی حالت بہتر ہو. جب ذمہ دار کی، کاشتکار کی حالت بہتر ہوگی تو پھر ملک اور قوم کی حالت بھی بہتر ہوگی. تو لہٰذا میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ امداد باہمی کو پڑھیں، امداد باہمی کے فلسفے کو پر غور کریں، اس نظریے پر آئیں اور اس سے خود بھی استفادہ کریں اور ملک اور قوم کو بھی اس سے استفادہ کرائیں. میرا یہ ولاگ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو اور اس میں کچھ آپ کو آگاہی ملی ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور جو کوئی کویسچن، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو وہ بھی کریں. میں انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کے جوابات بھی دوں گا. اللہ حافظ.